अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिसका डर था वही हुआ। जैसे कि बात की जा रही थी मुहर्रम उल हराम के शुरू होने से पहले कि दहशतगर्दी का खतरा है। आज क्वेटा के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें 5 कीमती जानें गईं और कराची के अंदर 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए औरंगी के इलाके में। अब मसला ये है कि वो इतने क्विक सक्सेशन में हुए कि शायद रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। बहरहाल किसी बहुत बड़े लॉस से तो हम बच गए, लेकिन अभी भी ख़तरा मौजूद है और सिचुएशन जो है वो काफ़ी सीरियस है। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर ये है, सवाल जो उठाने वाला है कि रहमान मलिक साहब अक्सर बात करते हैं कि ये शिया सुन्नी फसादात नहीं हैं, क्योंकि मुहर्रम उल हराम का महीना है तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसे फसादात नहीं है, इसमें एक थर्ड फोर्स इन्वॉल्व है। कुछ लोग कहते हैं कि जी फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है। हम कोशिश करेंगे आज कि ये थर्ड फोर्स लाइकली तौर पर कौन सी हो सकती है, इसके बारे में बात की जाए। नाज़रीन, अजमल कसाब को आज फांसी दे दी गई। जी हाँ, 2008 में ये वाक़या हुआ था मुंबई अटैक्स का। उसके बाद क्या होता रहा, इस पूरे वाक़े ने में सबसे बड़ा लूज़र कौन था और इसने किस तरह से अफेक्ट किया 2 ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनको, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। नाज़रीन, काजी हुसैन अहमद साहब पर एक अटैक हुआ था, कोशिश की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए, लेकिन वो किस माइंडसेट का नतीजा है और जिस तरह से हज़ारा बरादरी को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके पीछे कौन सा माइंडसेट है। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में बड़ी सीरियस गुफ्तगू होगी। सेठी साहब, आप जानते हैं ये जब से मुहर्रम उल हराम शुरू हुआ है, थोड़े स्टेटिस्टिक्स हैं, मैं बता दूं कि अब तक तकरीबन 4 अटैक्स हो चुके हैं। बन्नू के अंदर अटैक भी आज हुआ, तो उसको मिला के तो 4 अटैक्स बन जाते हैं, जिसमें तकरीबन 11 लोग जाँ बाक हुए हैं और 40 के करीब ज़ख्मी हैं। पिछले साल अगर हम जाएँ मुहर्रम उल हराम में, तो जो सिर्फ फ़िरका वाराना हमले थे वो 8 थे और 29 अफराद जाँ बाक हुए थे। और आज 6 मुहर्रम थी, तो हम देख रहे हैं कि उस वक्त तक तो अब तक 3-4 अटैक्स तो हो चुके हैं। लेडी साहब, मैं स्ट्रेट अवे, बहुत से लोग ये पूछते हैं क्योंकि इसकी बात के ऊपर रहमान मलिक साहब पे क्वेश्चन भी किया जाता है कि जी आप कहते हैं कि ये शिया सुन्नी फसादात नहीं है, फॉरेन हैंड है, थर्ड फोर्स है, कौन हो सकती है थर्ड फोर्स? देखिए, मलिक साहब बेसिकली 2 बातें कहते हैं। एक तो उन्होंने जो इक़दामात की बात की थी कि मोबाइल्स बंद करवा दिए या चाहते थे कि बंद करवा दिए जाएं कुछ दिन, और फिर ये उन्होंने जो मोटरसाइकिल्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी, एक तो वो है कि टेम्पररी मेजर्स उन्होंने क्या प्रपोज किए थे, और दूसरा ये कि वो ये जो बात कहते हैं कि उसमें कोई थर्ड फोर्स है, कोई, और वो जैसे पुराने ज़माने में फ़िरका वारियत होती थी, ये उस किस्म की नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है, कुछ और भी है। तो इस 2 चीज़ें वो कहते हैं। अब टेक द फर्स्ट वन। देखिए, अब बात तो साफ है ना कि अगर ये पाबंदियां ना लगाई जाती मोटरसाइकिल के ऊपर के 500 गज इधर ये वो वगैरह, और अलर्ट ना कर दिया जाता कि अटैक्स जो आ रहे हैं वो मोटरसाइकिलों के जरिए और सुइसाइड बॉम्बिंग्स होंगी, तो ये यहाँ मोटरसाइकिल पार्क ना होती, ये किसी प्रोसेशन में जाके और सुइसाइड ब्लास्ट होता। ठीक, आप मेरी बात समझ रहे? और तो ये तो क्योंकि दो ब्लास्ट में मोटरसाइकिल्स हैव बीन इन्वॉल्व, तो क्लियरली वहाँ उस हद तक तो उनकी बात में वजन नजर आ रहा है ना कि ये एक वारदात करने का तरीका है। अब क्या वारदात वालों को आप रोकें या वारदात करने से उनको रोकें? अब एक तो है स्ट्रेटेजिक इशू, जो रियासत को चाहिए कि ऐसी एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाए जो कि एक्ट करे, चुन चुन के टारगेट करके इन सबको आइसोलेट करे और इनको प्रिवेंटिव जिसे फोर्स कहते हैं कि प्रिवेंट करे इनको। दूसरी ये कि जी अब वो तो है नहीं इनके पास, ना ही वो पॉलिसी है कि किसी तरीके से टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, तो फिर ये शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब मुहर्रम आ रहा है तो ये, फलाना आ रहा है तो ये, और सारी पुलिस, सारे रेंजर्स और आर्मी डिप्लॉयमेंट्स, प्लेटून्स की डिप्लॉयमेंट्स में वो फिर एक टेम्पररी मेजर के लिए वो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये टेम्पररी मेजर्स के साथ मसला हल नहीं होता। ये 2 दिन, आज 4 ब्लास्ट हो चुके हैं अभी, मेरा ख्याल है अगर ये टेम्पररी मेजर्स ना लिए जाते तो शायद 10 हो जाते, मगर 4 और 10 में कोई फर्क नहीं है, एक भी नहीं होना चाहिए ना। और वो एक माइंडसेट है, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। तो और वो एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम नहीं है, कुछ हद तक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, फिर एक फेडरल गवर्नमेंट जिसमें अलायंस पार्टनर्स हैं, उन सबको एक बैठ के एक पॉलिसी बनानी है और उसके अंदर ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना है, बिकॉज ये एक नेशनल इशू है ये, मगर हमारे मुल्क में ऐसे नहीं है।
نہ حکومت توجہ دیتی ہے، نہ پروونشل گورنمنٹس دیتی ہیں، کچھ ڈرتی ہیں، کچھ وسائل نہیں ہیں، کچھ انٹیلیجنس نہیں ہے، اور نہ ہی توجہ ہے کہ اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو اس لیے رحمان ملک صاحب کے پاس یہ ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس آ جاتی ہیں تو وہ آگے سے سب کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ہوگا، اور وہ ڈیمیج کو کم کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے اقدامات پرپوز کرتے ہیں جس سے آپ اور میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور پھر یہ جب ہوتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں بات تو صحیح ہے، مگر سولوشن یہ نہیں ہے۔ سولوشن یہ نہیں ہے کہ کیونکہ موٹر سائیکلز استعمال ہو رہی ہیں ٹیررزم کے لیے تو آپ موٹر سائیکلز ہی بین کر دیں۔ وہ جیسے یہاں پنجاب میں گڑیاں اڑانا بند کر دیا انہوں نے، کیوں؟ کیونکہ 8-10 لوگ کوئی گھر کے روف سے گر جاتا تھا، کسی کی ڈور جو ہے وہ زخمی کر دیتی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے گڑیاں اڑانا بند کر دیے۔ یہ نہیں کہ پولیس جا کے روکے ان لوگوں کو جو کہ اس قسم کی ڈور بناتے ہیں، پولیس اپنا کام نہیں کر پاتی ہے، گورنمنٹس ادھر توجہ نہیں دیتی، اور یہ ادھر آ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی کہ مین مسئلہ کیپیسٹی کا ہے نا؟ تو مین مسئلہ ول کا ہے اور کیپیسٹی، دونوں، ول اینڈ کیپیسٹی۔ ول ہوگی تو کیپیسٹی بنے گی۔ اچھا، تو وہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک طرف تو رحمان ملک صاحب صحیح بھی نکلے اور غلط بھی نکلے، صحیح اس طریقے سے نکلے کہ جو وہ کہہ رہے تھے ویسے ہی ہو رہا ہے، اور وہی راستے کے اندر ہی وہی ہو رہا ہے، اور تو اگر وہ نہ یہ کرتے اقدامات تو شاید زیادہ نقصان ہو جاتا۔ اور جو بات جہاں نہیں ہم آ رہے وہ یہی ہے کہ بھئی آپ نے کوئی نیشنل اسٹریٹجی بنائی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے، وہاں کسی کی کوئی انپٹ نہیں ہے۔ اب آپ آئیے وہ جو دوسری بات کہتے ہیں، دراصل اس بات میں بھی وزن ہے، مگر اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں فرقہ واریت جو ہوتی تھی وہ محرم کے زمانے میں کوئی فائرنگ ہو جاتی تھی، کوئی 2-3 بندے مر جاتے تھے، اور وہ ٹپیکل فسادات ہوتے تھے، ٹپیکل جو یا ٹارگٹ کلنگ وہ ٹپیکل ہوتی تھی، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ واریت تھی وہ۔ اب فرقہ واریت جو ہے وہ ایک القاعدہ، جیسے تھرڈ فورس آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ عراق کے اندر آپ نے دیکھا کہ القاعدہ نے بالکل ایک اینٹی شیعہ فرنٹ بنایا تھا عراق کو، اور یہیں سے القاعدہ نے شیعہ سنی فساد کی ایک ایسا اسٹریٹجی استعمال کی، اور وہی اسٹریٹجی اب انہوں نے پاکستان میں بھی استعمال کر رہے ہیں کراچی سے سٹارٹ ہوئی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں انارکی اور کیوس پھیلے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ۔ اس لیے، اور ایز یو نو دا طالبان اینڈ القاعدہ وہ تو ہارڈ لائن اینٹی شیعہ۔ اب تو یہ ایک اس کے اندر یہ ایک نیا پہلو آ چکا ہے، اس میں پھر وہ سینٹرل ایشین جو ایلیمنٹس ہیں۔ تو جب رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کوئی لوکل آرگنائزیشنز جو کہ پہلے ایک زمانے میں پیور اینڈ سمپل فرقہ واریت تھی، پھر وہ جہاد میں انوالو ہو گئیں، کیونکہ فرقہ واریت بھی کرتی تھی اور جہاد میں بھی وہ انوالو ہو گئی، ہماری ریاستوں نے استعمال کیا، کشمیر میں استعمال کیا، طالبان کے سپورٹ میں افغانستان میں استعمال کیا، اب وہ مل گئی، وہ اب فرقہ واریت سے ہٹ کے ایک بزنس اور کرمنل انٹرپرائز بن چکی ہیں، اور ان کا تعلق اب القاعدہ اور افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو یہ اصلی بات ہے، اس لیے یہ تھرڈ فورس فورن ہینڈ اس حد تک تو یہ صحیح ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ فورن ہینڈ صرف اس حد تک نہیں ہے، یہ فورن ہینڈ امریکہ نہیں ہے، یہ فورن ہینڈ انڈیا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ تو سوئسائڈ بامبرز نہیں تیار کر سکتا نا، انڈیا سوئسائڈ بامبرز نہیں تیار کر سکتا، یہ تو ایکسٹریمسٹ مسلمان ہی سوئسائڈ بامبر تیار کرتے ہیں نا۔ اور یہ جو انٹرونشن ہے یہ ضروری نہیں ہے منیب کہ یہ ہتھیاروں کی وجہ سے کے ذریعے ہو، یہ پیسہ بھی آ رہا ہے اور ایسے ایسے ممالک سے آ رہا ہے جس کی میں نام بھی نہیں لے سکتا، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہا ہے، گلف اسٹیٹ سے آ رہا ہے، مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے، اور اس کو بالکل لائٹلی کہ جی وہ بس ٹیررزم ہو رہی، نہیں، اٹس اے گلوبل ایشو جو کہ آپ نے فوکس کیا ہوا پاکستان کے۔ اچھا، یہ ایک بات سیٹھی صاحب، ابھی آپ نے مجھے کہا کہ امریکہ تو سوسائڈ بامبرز نہیں کر سکتا، آلدو تھوڑا آگے چل کے بات کریں، یہ بھی ایک تھیوری ہے یہاں پر کہ جی اٹیک ہوتا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ یا انڈیا اس کے ایجنٹس انوالو ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سیٹھی صاحب، ٹیررزم کے حوالے سے کیونکہ ہم نے کراچی کو بڑا ایکسٹینسولی ڈسکس کیا ہے پچھلے 2 پروگرامز کے اندر، آج میں چاہوں گا تھوڑا آگے چلیں۔ اجمل قصاب کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا آج، بہت سے اس کے بارے میں لوگوں کے ویوز ہیں، پیپل ہیو بین ریئلی کاشیس وائل کامنٹنگ آن اٹ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پورا جو واقعہ تھا، وی شوڈ ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز، لیکن اس نے سب سے بڑا لوزر کون تھا اس کا، اور اس نے کس طرح ڈراسٹکلی افیکٹ کیا؟ نہیں، پہلے تو بری مختصر یہ کہ جب یہ پکڑا گیا اس نے وہاں کنفیشن کی، ہاں میں نے یہ کیا، یہ بڑا فخر سے اس نے یہ بات کہی تھی، اور بیکاز وہ ایک برین واشنگ ہوئی بھی تھی، ایک مقصد کے لیے وہ گئے تھے، ایک پارٹ آف وہ گروپ، اور انہوں نے جس مقصد کے لیے گئے تھے انہوں نے وہ کیا، اور جب وہ پکڑا گیا تو اس وقت شاید اس کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کر میں مارا کیوں نہیں گیا، اینڈ سو آن، شہادت کیوں نہیں ہوئی۔
مگر پکڑا گیا اور اس وقت یہ بڑے فخر سے یہ کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا ہے اور یہ اس وجہ سے کیا. مگر ان دا کورس آف دا ٹرائل اس نے پھر اپنے بیان بدلا. پہلے کنفیس کیا ہاں میں نے کیا ہے, پھر بعد میں کہا نہیں کیا, پھر ایک اسٹیج پہ آ کے کہا کیا ہے, پھر کہا میں نے نہیں کیا, پھر اس کی سینٹنسنگ ہو گئی, پھر اس کی وہ اپیل وہ ریجیکٹ ہو گئی, پھر سیکنڈ اپیل, تھرڈ اپیل, کچھ 4 اپیلیں ہو چکی ہیں اس کی. پھر یہ پریزیڈنٹ تک تو مطلب ہے کہ اگر اسے یہ فخر تھا کہ جو میں کر رہا ہوں تو پھر یہ اپیلیں کیوں کر رہا تھا, پہلے کنفیس کیوں کیا اس نے, پھر اس کے بعد ریجیکٹ کیوں کیا. تو مطلب ہے کہ یہ کلیئر کیس ہے کہ اس کی برین واشنگ ہوئی بھی تھی. اور جب اس کو تنہائی میں رکھا گیا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا, تو پھر کچھ احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے, پھر معافیاں مانگنی شروع کی اور نان گلٹی کا پلی. تو اگر تو ایک یہ سوئسائڈ مشن تھی نا, یہ تو سوئسائڈ مشن تھی تو پھر یہ معافیا مانگنے کی کیا ضرورت تھی. ہاں, ہی واز دی اونلی سروائیور, باقی سارے مارے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ برین واشنگ تھی, اور برین واشنگ جب ختم ہوتی ہے تو پھر بندے کے اندر, ذہن کے اندر شک شبہات ہو جاتے ہیں کہ کیا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا, اور زندگی کے بارے میں اور موت کے بارے میں خیالات آتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ دوسری چیز جو اسٹیبلش ہوئی کہ ان کے ساتھی پاکستان میں تھے. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے یہ, اور یہ صرف ہندوستان نے اور امریکہ نے اور بیرونی ملکوں نے اسٹیبلش نہیں کیا, ہم نے خود اسٹیبلش کیا. ایگزیکٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے ایڈمٹ کیا ہے آفیشلی, اور ہم نے لوگوں کو یہاں گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف ٹرائلز ہو رہی ہیں. اور اس ٹرائل کے دوران پولیس نے کافی انویسٹیگیشنز کی ہیں, پاکستان کی پولیس نے, اور انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے یہ پلان کیا, کہاں گئے, کہاں ہوا, کہاں انہوں نے یہ ٹریننگ کی, کیسے پنجاب میں تھا, کراچی میں تھا, کے پی میں تھا, کہاں تھا, مانسیرا میں تھا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, پنجاب میں بھی تھا, اینڈ سو آن, اور کراچی میں, سندھ میں تھا. تو یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. تو یہ کلیئرلی ایک گروپ ایسا تھا یہاں جس نے یہ پلان کیا. اب یہاں تک الزام لگ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ریاست کے لوگ بھی انوالو تھے اینڈ سو آن, اور کچھ یہاں جہادی گروپس کے لیڈرز بھی انوالو تھے. تو اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں, پروف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں روگ ایلیمنٹس. ہاں, پروف نہیں ہے, روگ ایلیمنٹس جو بھی تھے. تو مگر لوگوں کو پکڑا ہوا ہے, تفتیشیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ ہوا, اس کے پیچھے یہ تھا. اب عرض یہ ہے, یہ تو ایک چیز ہو گئی نا, مگر جو اصلی چیز ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. 2008 کے بعد 4 سال ہو گئے, ایسے ہی ہے نا. تو دیکھنا یہ ہے کہ 2008 میں یہ کیا وجہ تھی کہ ان کو 2008 میں بھیجا گیا. 2008 میں ہی بھیجا گیا اس ٹائم لمٹ, اس پہ یہ اسائنمنٹ 2008 میں کیوں ہوئی, 2006 میں کیوں نہیں ہوئی, 2005 میں کیوں نہیں ہوئی, 2007 میں کیوں نہیں ہوئی, 2009 میں نہیں, 2008 میں اس لیے ہوئی کیونکہ جب زرداری صاحب کی حکومت آئی, آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں سپٹمبر میں, میرا خیال ہے 2008 میں, اور نومبر 2008 میں یہ ہو گیا. 2 مہینے کے 2 مہینے زرداری صاحب کے جیسے محترمہ بینظیر بھٹو جب 1988 میں آئی تھی تو سب سے پہلا ان کا بیان یہ تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور اس نیبرہڈ میں, اس ریجن میں, اور ہم ہندوستان کے ساتھ اب اپنے مسائل حل کریں گے اور ہم امن کی بات کریں گے. اور اس وقت ان کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے ان کی چھٹی کرا دی گئی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, زرداری صاحب نے آ کے 2 باتیں کہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں, سب سے پہلے یہ کہا. اور جو بیک چینل مشرف صاحب نے کھولی ہوئی تھی, ہم اس کو آن کشمیر وغیرہ, ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی, اور یہ بڑی اہم تھی, کہ انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ان کا ایک بیان آ گیا. انہوں نے ایک انٹرویو دی, کرن تھاپر صاحب ہیں دلی میں, ایک ٹیلی ویژن چینل کے اینکر ہیں, ان کی واقفیت ہے زرداری صاحب. انہوں نے ایک سکوپ مانگا کہ جی مجھے ایک انٹرویو دے دیں. زرداری صاحب نے غلطی سے ایک ایسا بیان دے دیا جو کہ ہماری پالیسی, اسٹیبلش پالیسی کے خلاف تھا. زرداری صاحب کو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ یہ فرسٹ اسٹرائک, نو فرسٹ اسٹرائک جو ہے یہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہمارے ساتھ ٹریٹی سائن کرتے. اب زرداری صاحب کی بریف نہیں تھی, یہ ٹیکنیکل میٹر ہے, فرسٹ اسٹرائک, سیکنڈ اسٹرائک, نو اسٹرائک اینڈ سو آن, سی ٹی بی ٹی, یہ سارے ٹیکنیکل میٹرز ہیں, این پی ٹی وغیرہ, اس کے اوپر وداؤٹ اے بریفنگ بولنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا نو, انہوں نے کہا جی ہم تو کبھی بھی نہیں اسٹرائک کریں گے. وہ اپنی طرف سے امن کی بات کر رہے تھے کہ ہم تو نیوکلیئر اسٹرائک ہی نہیں کریں گے. ایکچولی ہماری پالیسی یہ ہے, ہم ہندوستان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نو وار پیکٹ کریں کہ آپ جنگ نہیں کریں گے. ہندوستان وہ نہیں کرتا. ہندوستان کہتا ہے آپ نو فرسٹ اسٹرائک, کہ آپ پہلا واردات آپ نہیں کریں گے. ہم کیسے کہہ دیں ہم نہیں کریں گے نیوکلیئر؟ اگر وہ ہم پہ جنگ کرتے ہیں یا کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم نہیں کریں گے؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو پھر ایٹم بم رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح ہے, کیونکہ ہماری کنونشنل سپیریورٹی انڈیا سے وہ بہت سپیریئر ہے ہم سے, ہماری بڑی انفیریورٹی ہے کنونشنل ویپنز میں. تو اس لیے نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ ایک جنگ کا حصہ ہے.
ڈیٹیلنس کے لیے. تو زرداری صاحب کو یہ فائن پوائنٹس کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے ہمیں اپنی طرف سے فراخ دلی میں نہیں کیسے ہو سکتا ہے, ہاں ہم تو یقین رکھتے ہیں نیوکلیئر وار تو نہیں ہونے, ایسی بات کر دی جس کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پنڈی میں ٹنگ 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 بیلز بجنی شروع ہو گئی کہ یار یہ تو پاگل ہے, پتہ ہی نہیں, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں, مروا ہوئے تھے. یہ تو ساری ساری ڈاکٹرن جیڑی انہوں اوور ٹرن کرو, انہوں سمجھالو, انہوں روکو, یہ تو بہت آگے نکل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ جو روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹس کے اندر, انہوں نے فیصلہ کیا ایک ہی طریقہ ہے, اس کو تو سیٹ کرو نا, ٹھا جا کے وہاں کر دیا. 4 سال پیس 3 سال پیس پروسیس رکا رہا. اس کی وجہ سے ہندوستان جو آپ سے بات کرنے جا رہا تھا وہ ساری بات رک گئی, سارے ایشوز رہ گئے, اور اب ہمارے اتنے سیریس واٹر کے پرابلمز بن گئے وغیرہ 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 کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. مگر کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور مشرف صاحب نے ون گریٹ اچیومنٹ مشرف کی یہ تھی کہ 2004 میں انہوں نے ساری جہاد واد بند کر کے اور امن کی آشا کی بات شروع کی, اور کشمیر کے اوپر اچھی خاصی پیش قدمی ہو چکی تھی وہ بیک چینل میں, اور وہ ساری رک گئی اور ریلیشنز خراب ہو گئے, اور یہ ایک جنگجو ریاستیں دو ایک دوسرے کے ساتھ منہ کھڑی ہو گئی اور لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو گئی. اچھا تو یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ. اچھا یہ ایک میں سیٹھی صاحب بریک کا وقت ہے, میں ایکچولی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کوئی ایک مائنڈ سیٹ تو ہوتا ہے نیچرلی, ایسا مائنڈ سیٹ یہاں پہ بھی ہے جنہوں نے ایک وقت میں اجمل قصاب کو بھی ہیرو بنایا. ناظرین ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.